बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बेस्ट नेशन तालीम दोस्त प्रोग्राम के साथ आपका भाई उल्फत रसूल जोया आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैदान अमल में हैं और गाहे बगाहे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ नौइयत के जो प्रोग्राम आपके सामने पेश करते रहते हैं। हमारी कोशिश काविश ये है कि जो पाकिस्तान के आवाम हैं और ख़ासकर जो यूथ है और ख़वातीन हैं उनको वेल इक्विप्ड किया जाए और एक बेहतरीन पाकिस्तानी की हैसियत से वो अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू बड़ा अहम तरीन है और हम मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आज का प्रोग्राम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम का तसलसल इंशाअल्लाह ताला ये दर्जनों और सैकड़ों प्रोग्राम पर मुहित है और हम अपने मुफक्किर पाकिस्तान के जो अफकार हैं, जो उनकी शायरी है और जो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी बड़ी कीमती मेरास छोड़ी है, उसको हम ख़ुद भी समझें और पाकिस्तान के आवाम को और ख़ासकर यूथ को समझाने की हमारी ये काविश है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इंशाअल्लाह ताला हम पुरअज़म हैं कि हम डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो अफकार से भरपूर रहनुमाई पाकिस्तान के आवाम को फराहम करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त बेस्ट नेशन के स्टूडियो में एक बहुत ही प्यारी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब राव मोहम्मद असलम खान साहब, जो कि माइंड साइंस के एक माहिर स्कॉलर हैं और साथ ही इनका इकबालियात पर बड़ा वसी मुतालिया है और ये जब इकबालियात पर बात करते हैं तो बहुत ही मुअस्सर और मुदल्लल बात करते हैं। हम इनसे बात करते हैं। जनाब राव साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियां साहब, थैंक यू। आपको बेस्ट सेशन के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और आज का मौजू भी वो आपका फेवरेट तरीन मौजू है। जब इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम बात करते हैं तो हमें समझ आती है कि ये इतनी भरपूर शख्सियत जिसने फ़लसफ़े पर भी बात की और जिसने खुदी पर भी बात की और जिसने दो कौमी नज़रिए पर भी बात की और जिसने पाकिस्तान का जो तसव्वुर हमें दिया कि हम अलहदा रियासत कायम करके मुसलमान उसमें अपने दीन के मुताबिक अपनी रवायात के मुताबिक एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा और क्या सोच थी? जी थैंक यू वेरी मच मियां साहब। जो आपने जब इसको BNO का आगाज़ किया था शुरू में, तो आपने लाहौर की सतह पे और पाकिस्तान की सतह पे बहुत से प्रोग्राम अरेंज किए। आपका जो मकसद था उन प्रोग्राम्स को करने का ये था कि इकबाल का वो जो पैगाम है, जो इकबाल की 9 किताबें जो हमारे उर्दू में हैं, जो फ़ारसी में हैं और ख़ासकर वो किताबें जो इंग्लिश में हैं, जी, उनको अवामुन नास तक पहुंचाया जाए। जी। जो आपने उस वक्त इसका कदम उठाया था, अल-हमरा के हॉल भरे थे आपने और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर के जो आपने सुल्तान खान साहब और दीगर लोगों को लेके आए जी। और लाने का मकसद आपका सिर्फ एक ही था कि किसी तरह से इकबाल की वो मैसेज जो है, इकबाल का वो जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2024 के जितने भी प्रोग्राम हुए और उस वक्त लोगों को आपने बताया और जितने भी प्रोग्राम हुए उसके मुताबिक अब 2024 के अंदर आप देख रहे हैं कि इकबालियात पे बहुत काम हो रहा है जी, और बहुत सारे इस वक्त जब 9 नवंबर गुजरा तो बेशुमार लोगों ने इसको प्रोग्राम्स किए। इसको साइकोलॉजी में कॉइजन इफेक्ट कहते हैं। कॉइजन इफेक्ट ये होता है कि अगर आपने किसी भी तरह से किसी चीज़ का आगाज़ किया है तो वो उसके फल आना शुरू हो गए। यानी वो जो बीज बोए थे आपने उस वक्त 2009 में, 2005 में, 6 में, 7 में, वो आज जो है वो पौधे जो हैं फल लगना शुरू हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको खुश नसीब समझूंगा इस बात पे कि आपने उसकी इब्तदा की थी उस वक्त। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इकबाल जो है वो हमें चाहिए क्यों है। सवाल तो ये है कि क्यों चाहिए है कि आप देखें, गौर करें कि जब इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1905 से लेके और 1938 तक, जी, क्योंकि जब कौमें जो हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो मुस्लिम हमारी हुकूमत थी यहाँ पे, जो खासकर मुगलिया दौर था या ख़ानदान गुलामा था, वो आगे बढ़ते 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 जब अंग्रेज़ ने उसके ऊपर टेक ओवर किया तो हमारे जो बड़े लोग थे वो सारे के सारे जो हैं, हमारी जो पूरी पूरी कौम जो थी वो सारी चली गई उसके अंदर
وہ اسائلم ہو گئی جی. اور اس نے اپنے آپ کو غلامی کو تسلیم کر لیا. اور غلاموں کی جو نفسیات ہوتی ہے اس کی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے انسان جو ہے وہ چھوٹی چیزوں پہ اور چھوٹی زندگی کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو کر لیتا ہے. اقبال نے جو سب سے پہلے ہمیں نکالا وہاں سے، جو سب سے اہم چیز ہمیں پرابلم آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری جو حکومت تھی، جو خاص کر وہاں پہ موجود تھی ترکی کے اندر جو تھی، جو آپ کی سلطنت تھی، جب سلطنت ختم ہوئی، اچھا وہ ختم ہونے کے بعد جو ٹوٹلی طور پہ مسلمان جو تھے نا وہ زیر عتاب آ گئے. جی. انگریزوں کے بھی زیر عتاب آ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو ہندو کمیونٹی تھی اس کے بھی ہم آگے. اب کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ انگریز چلا جائے گا تو کیا انگریز چلے جانے کے بعد کیا ہمیں حکومت مل جائے گی؟ ہمیں تو حکومت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ تعداد میں ہم سے زیادہ تھے اور ہم تعداد میں کم تھے. اگر فرض کریں کہ ہم نے اتنی حکومت قائم کی تھی، پہلے ہم نے 600 سال حکومت قائم کی، لیکن کیا اب ہم حکومت قائم کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حکومت قائم کر سکتے. تو غلامی جو ہمارے اوپر مسلط ہو گئی تھی اور اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے اقبال نے شاعری کی. اچھا شاعری ان کی صرف شاعری نہیں ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ شاعری میں تو ہمارے پاس میر درد موجود ہے، میر تقی موجود ہے اور آتش موجود ہے، یہ تمام لوگ بہت بڑے بڑے موجود ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں یہ میری شاعری نہیں ہے صرف، کیونکہ شاعری کے اندر اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ موٹیویشن ہوتی ہے نا، انسپائریشن ہوتی ہے. تو اقبال نے ہمیں موٹیویشن دی اور انسپائریشن دی تاکہ ہم اس میں سے نکل سکے، وہ جو کھڈے کے اندر چلے گئے تھے ہم پورے کے پورے. اور قوموں کے اوپر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جب آپ کولیکٹیولی جو ہے وہ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، اور پوری قوم جو ہے کولیکٹیولی انگزائٹی میں چلی گئی تھی. اقبال نے اپنی شاعری کے تھرو ان کو وہاں سے نکالا. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ اقبال شاعر نہیں ہے صرف، یہ شاعر سے آگے کی بات ہے. جی. کیونکہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں اقبال کی، اس نے نیٹشے کو پڑھا، اس نے ہیگل کو پڑھا، اس نے بائرن کو پڑھا، اس نے کیٹس کو پڑھا، اس نے تمام لوگوں کو، بڑے لوگوں کو پڑھا، لیکن اپنا ایک فلسفہ دیا. اور فلسفہ بھی کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی، پیار ہو جائے گا، اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اس کا حاصل یہی ہوگا کہ آپ کو وہ جو قلم ہے جو اللہ کریم کے قریب ہے موجود ہے، اور وہ جو تختی اللہ کریم کے قریب ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آپ قوموں کو نکالنے میں بہت بڑا کردار جو ہے ان کی شاعری ہے. ایسا ہی ہے جی. بہت اچھا آپ نے بیس بیان کی. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب سے تعلیم حاصل کی، جی. مشرق کی جو ان کے جذبات ہیں اور جو ان کی روایت ہے ان کی پوری عکاسی کی. جی. اور انہوں نے دنیا کے جو بہترین فلاسفر ہیں ان سے بھی ملے، بہترین کتابیں بھی پڑھی. ان میں خاص بات کیا ہے جو منفرد کرتی ہے باقی فلاسفر سے، باقی شاعروں سے، تو وہ کیا ہے علامہ اقبال؟ اصل میں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تمام جتنے بھی فلسفے کے لوگ ہیں جو سقراط سے لے کے اور وائٹ ہیڈ تک جو آج اس وقت موجود ہیں، جی. اور اس میں نیٹشے ہے، جیسے میں نے ہیگل کی بات کی ہے، اس میں میں نے ملٹن کی بات کی ہے، اس پہ میں نے بے شمار لوگوں کو میں نے پڑھا. اچھا اس میں بڑے بڑے رائٹر پڑھے، میں نے ٹالسٹائی کو بھی پڑھا ہوا تھا، میں نے چیخوف کو بھی پڑھا ہوا تھا، یہ بڑے لوگ ہیں. جی. لیکن مجھے ان میں وہ چیز نہیں ملی. وہ شاعر لگ رہے ہیں، وہ ادیب لگ رہے ہیں جسٹ. لیکن اقبال جب یہ کہتا ہے نا کہ مشرق سے ہونا بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. وہ یہ کہتے ہیں ہمیں کہ ہم نے نہ مشرق سے بھی علم لینا ہے، مغرب سے بھی علم لینا ہے، لیکن اصل سارے علوم کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے ہر شب کو سحر کرنا ہے، یعنی اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنا ہے. آپ کو علم ہے شاید کہ جو اندھیرا ہے نا وہ روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے، اندھیرے کا کوئی پریزنس نہیں ہوتی، صرف اس وجہ سے اندھیرا ہوتا ہے کہ وہاں پہ روشنی نہیں ہے. اور روشنی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر ایک فوٹون بھی کسی جگہ پہ موجود ہے، یعنی اگر روشنی کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اگر فوٹون موجود ہے تو اندھیرا رہ نہیں سکتا. تو اقبال ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب سے جو بھی تعلیم ہم نے حاصل کر لی ہے، اب اس سے حاصل کیا کرنا ہے. دیکھیں بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا نیوٹن ہمارا نہیں ہے، گلیلیو ہمارا نہیں ہے، اور اسٹیفن ہاکنگ ہمارا نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے،
ہم نے بھی اس کائنات کے اندر کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال گزار کے جانے ہیں، یہاں پہ ہو سکتا ہے 110 سال بھی گزار لیں، لیکن جانا تو ہے نا کہیں۔ تو کیا اس جانے کے لیے ہم نے کوئی اپنا مقصد بنا لیا ہوا ہے؟ جیسے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جے ڈولی وچ بہ کے ڈولی تو پھر ڈولی کی ڈولی نال دیاں سیاں داج بنائے تو عمر دی پونجی رولی۔ یعنی اقبال ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جتنا وقت بھی یہاں پہ گزارنا ہے، اس کے بعد جانا کہاں ہے، اور اس سے پہلے آپ کی کوئی تیاری ہے؟ بلکہ اقبال نے تو، جب میں نے اقبال کا جوید نامہ پڑھا تو یقین کیجیے گا کہ عجیب و غریب قسم کی ہے۔ اس نے کہا کہ جب جو اسرافیل ہے، جب وہ اپنا سور پھونک لیں گے، جب وہ اپنا بگل بجا لیں گے تو بہت سے لوگ قبروں میں سے نہیں نکلیں گے۔ تو اس کو نکالنے کے لیے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے نہیں نکل سکتے کہ انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری تھی اور آج بھی وہ غلام ہے۔ تو غلام کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کیا زندگی ہوتی ہے؟ تو یہاں تک کہ بلکہ اقبال سے یہ بات پوچھی گئی تھی کہ اتنی ہر چیز کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہوا ہے، لیکن آپ نے قرآن مجید میں ذکر جو ہے وہ ان کا نہیں ہوا، غلاموں کا، یعنی غلاموں کے حقوق کی بات نہیں کی۔ تو وہ بڑی خوبصورت بات فرمائی انہوں نے کہ کیا جب وہ قرآن کو پڑھ لیتا ہے تو کیا قرآن پڑھنے کے بعد وہ غلام رہ سکتا ہے؟ غلام رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی جو بناوٹ ہے، یہ قرآن کے اندر جو علم ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعے انسان کو کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اقبال کہتا ہے بے ذوق نہیں گرچہ فطرت، بے ذوق نہیں گرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ بسا اوقات میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ٹی وی پہ آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اقبال نے سائنس کی بات نہیں کی، اقبال نے تھیولوجی کی بات نہیں کی، اقبال نے کیمسٹری کی بات نہیں کی۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اقبال کو ان کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا اور اقبال کو دیکھنا پڑے گا کہ اقبال نے تو کوئی ایسا موضوع ہے ہی نہیں دنیا کا جس کے اوپر بات نہیں کی۔ ہاں البتہ ان میں ایک خوبی ضرور ہے کہ جب انگریز نے 1913 کے اندر مختص کیا 2 لوگوں کو برصغیر میں کہ ان کو ادب کا انعام دیا جائے گا، اس میں رابندر ناتھ ٹیگور تھے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن دونوں میں سے انتخاب کن کا کیا گیا تھا؟ رابندر ناتھ ٹیگور کا۔ اس لیے کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا فلسفی ہے جو کہ یہ بھی کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود ہے الکتاب۔ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی فلاسفر؟ یعنی وہ کسی مذہب کے کسی بڑے دانشور کو یا کسی ریفارمر کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تھا، اللہ سے محبت کا اظہار تھا اور قرآن مجید سے محبت کا اظہار تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی۔ تو انہوں نے پھر علامہ محمد اقبال کو، جو فلاسفر بھی تھے، جو شاعر بھی تھے، جو ادیب بھی تھے، ان کو انہوں نے نوبیل پرائز نہیں دیا بلکہ رابندر ناتھ ٹیگور کو دیا۔ اور خوبی یہ ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے بھی لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں لینا۔ تو سیم یہی ہے کہ اقبال جو ہے وہ صرف شاعر نہیں ہے، وہ ادیب نہیں ہے، لیکن شاعری کے وہ تمام رموز جو شاعری میں ہونے چاہیے وہ موجود ہیں۔ وہ جو نثر کے اندر جو کچھ بھی ہونا چاہیے، ان کی ریکنسٹرکشن جب ہم پڑھتے ہیں، شاید وہ کتاب ان کی جو انگلش میں کتاب ہے، یقین کیجئے گا کہ وہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس کے اندر ایسے ایسے فلسفے بیان کیے ہیں۔ سارتر نے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر الہام کر دے اور اس کے بعد وہ وہی ان کو دے دی جائے۔ تو جو اقبال نے بڑا اس کو بیان کیا ہے کہ جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ یہ جو بڑی 2 کتابیں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ قرآن مجید فرقان حمید تیرے دل کے اوپر نہ اترے۔ اب وہ جو دل کے اوپر اترنا ہوتا ہے وہ اقبال نے بیان کیا ہے اس کے اندر کس طرح سے، اور ریکنسٹرکشن کے اندر بیان کیا ہے باقاعدہ کہ ہمارے اندر جو اللہ کریم نے ادراک ہمیں دے کے بھیجا ہوا ہے، کیونکہ جب تک ہم جبلت سے اوپر نہیں اٹھیں گے، کیونکہ انسان تو سب سے پہلے جبلت ہے، اور جبلت کے اوپر پھر اعلیٰ درجے کی ہمیں چیز دی ہے، وہ عقل دی ہوئی ہے۔ اگر عقل سے اوپر جاتے ہیں تو پھر الہام ہے، الہام کے اوپر وجدان ہے، وجدان کے بعد ادراک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مل کر کے انسان کو اس قابل کرتی ہیں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں، اور انہوں نے اس کے اندر بیان کیا ہے باقاعدہ طور پہ کہ قرآن مجید انسانی دل کے اوپر کیسے اترتا ہے۔ بہت خوب جی راؤ صاحب، آپ نے بڑا مفصل طریقے سے اقبال کا جو فلسفہ ہے اس کو بیان کیا، اور یقیناً ناظرین جو مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا جو افکار ہیں، جو انہوں نے ڈلیور کیا اپنے اشعار میں اور اپنے فلسفے میں،
وہ ایک بہت بڑا سمندر ہے اور اس کا احاطہ کرنے کے لیے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں پروگرام کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں، اور گاہے بگاہے ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے، جو انہوں نے پیغام مسلمانوں تک پہنچایا، جو پاکستان کے عوام تک پہنچایا اور جو انسانیت تک پہنچایا، اس کو ہم اس کے ہر گوشے کو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے، اور خاص کر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام اور فلسفے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہم چونکہ ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور ہماری کوشش ہے اور کاوش ہے کہ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے پیغام کو اصل روح کے ساتھ ہر فرد تک پہنچائیں، اور تاکہ پاکستان کے جو عوام ہیں انہیں ایک قوم کے دھارے میں لائیں، کیونکہ جب تک ہم ایک قوم کے دھارے میں نہیں آئیں گے تب تک ہمیں ہمارے جو مسائل ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے ناظرین ہمارے ساتھ وابستہ رہیے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کے لیے، آپ تک حق بات پہنچانے کے لیے، اور ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو محسنین ہیں اور ہمارے جو ہیروز ہیں، ان کے جو بہترین افکار ہیں وہ آپ تک پہنچانے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آپ کا بھائی الفت رسول جوہیہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں، تب تک اللہ حافظ۔